इकबाल ने कहा था कि तकदीर के पाबंद नबातात और जमादात, मोमिन फकत अहकाम इलाही का है पाबंद। तो असल में पाबंदी जो इसके ऊपर लगी हुई है ना, वो है अहकाम। इसका चाहने की भी तो अल्लाह ताला आप चाह नहीं सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। हाँ ठीक है। आज का जो नई जनरेशन है, जो नौजवान है, वो इस्लाम के अहकामात को समझने के लिए हर बात में लॉजिक या सेंस को सबसे पहले रखता है। हदीस कुरान मजीद की आयत अगर पेश की जाए तो वो कहता है कि अगर हमने नमाज पढ़नी है तो क्यों पढ़नी है। हर मुआशरे में एक गिरोह उलमा का होना चाहिए जो मुस्तनद उलमा हो, तो लोगों को दीन सिखाए। मैं तो ये कहता हूँ हर घर के अंदर एक बच्चा आलिम दीन होना चाहिए। कि शायद जो आसान नैरेटिव है ना इस्लाम का, वो बिल्ड करने में पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ। क्या आप ऐसे ही समझते हैं? सवाल ये ना पूछे कि हजरत मुझे इस मौके पर क्या करना है, ये तो कहेंगे तो आप अपनी मर्जी बता देंगे, मैं अपनी मर्जी बता दूंगा। सवाल ये पूछे कि इस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। आज की एपिसोड इंतहाई स्पेशल है क्योंकि टॉपिक जो है वो भी इंतहाई दिलचस्प है। बहुत सारे हमारे नई जनरेशन के नौजवानों के सवालात जो उनके जहन में घूमते रहते हैं और उनके सवालात के जवाबात को ढूंढते रहते हैं वो, और इससे भी बढ़कर स्पेशल इसलिए है कि जो हमारे साथ नमाज शख्सियत मौजूद हैं, किसी तारुफ के मुहताज नहीं है। उनका सबसे बड़ा तारुफ जो है वो यही है कि वो जय्यद आलिम दीन है और मुआशरे में लोग, बहुत सारे लोग इनकी बातों से फायदा हासिल कर रहे हैं। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहतरम शेख डॉक्टर हमाद लखवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है शेख साहब? से पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपका इंतहाई कीमती वक्त है तो आपने चंद घड़ियाँ हमें दी, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। शेख, टॉपिक आपने सुन लिया है तो सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन है वो करना चाहूँगा। आज का जो नई जनरेशन है, जो नौजवान है, वो इस्लाम के अहकामात को समझने के लिए हर बात में लॉजिक या सेंस को सबसे पहले रखता है। हदीस कुरान मजीद की आयत अगर पेश की जाए तो वो कहता है कि अगर हमने नमाज पढ़नी है तो क्यों पढ़नी है। जैसे ग्रेविटी ऑफ लॉ है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैंने हाथ से पत्थर नीचे फेंकना है, वो तो जाना तो नीचे ही क्योंकि मुकर्रर है कि फिर इंशाल्लाह मैंने क्यों कहना। ये जो लॉजिक है, क्या दीन को इस लॉजिक या सेंस से समझेंगे? क्या बात यह है कि कुछ चीजें हैं जो जिनको हम उमूर तकनीनी कहते हैं। जी ठीक है। कुछ है उमूर तशरीई। सही। तो उमूर तकनीनी वो है जिस पर पूरी कायनात बनी हुई है। ठीक है। कायनात के तबीई कवानीन कह रहे जो चल रही हैं। पानी ऊपर से नीचे को जाता है, छत से आदमी गिरे तो गिर जाता है, और चीजें जो जितने असबाब हैं तकनीनी नौइयत की जितनी चीजें हैं ये अल्लाह ताला ने बनाई हैं, लेकिन इनका पाबंद इंसान को नहीं किया। सही। इंसान के ऊपर मसलन देखें, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई किसी वालिदैन के घर पैदा हो गया, किसी के घर पैदा हो गया, तो इसके ऊपर किसी को यानी इम्तिहान के अंदर इसका कोई दखल नहीं है। ठीक है। आप गोरे क्यों नहीं थे, आप काले क्यों थे, आप फलां वालिदैन के घर क्यों नहीं पैदा हुए, आप फलां घर में क्यों नहीं रहते। मतलब जो चीजें उमूर तकनीनी से ताल्लुक रखती हैं, जिसमें हमारा कोई इख्तियार का दखल नहीं है, तो उसका इंसान पाबंद भी नहीं है। उसको गोया उसने अल्लाह ताला ने इसका पाबंद नहीं किया और इसमें इम्तिहान नहीं है। ठीक है। इम्तिहान है उमूर तशरीई में। सही हो। जो शरीयत के उमूर है, शरई उमूर। जी जी। शरई उमूर में हमें नेकी बदी का रास्ता बताया, ये नेकी का रास्ता है, ये बदी का रास्ता है। सही। इन्ना हदैना सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूर। तो दो रास्ते बता दिए हैं, कोई सीधे रास्ते पर जाने वाला बन जाए, कोई उल्टे रास्ते पर जाने वाला बन जाए, उसका हमें इख्तियार दे दिया। और ये इख्तियार पूरी जो कायनात है इसको यानी पाबंद कर दिया गया है उमूर तकनीनी का। ठीक है। और इंसान भी क्योंकि पूरी कायनात में है जी, इसलिए उन यानी कायनात की बाकी अशिया की तरह ये भी उमूर तकनीनी का पाबंद है। ठीक है। लेकिन इसको जिस बात का इम्तिहान का पाबंद बनाया गया है वो उमूर तशरीई है, तकनीनी उमूर नहीं। लिहाजा आप किसी दीवार को, किसी मकान को अच्छा बुरा नहीं कह सकते। सही। ठीक है। आपने अच्छे बुरे की बात करनी है तो इंसान की करनी है,
کیونکہ اچھائی اور برائی کا معیار شریعت نے بتا دیا ہے بالکل اور اس کے مطابق ہوگا تو یہ اچھا اور برا ہوگا. لہذا وہ جو کہا گیا نا، اقبال نے کہا تھا کہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، ہاں مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. بالکل تو اصل میں پابندی جو اس کے اوپر لگی ہوئی ہے نا، جی جی وہ ہے احکام کی. ٹھیک ہے آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. اس میں کوئی لا آف گریوٹی ہو یا کوئی تکوینی امور کی کوئی بات ہو، آپ کہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا ہے، وہ تو ہونا ہے. وہ چیزیں جو ہو رہی ہیں، آپ جی جی ایک خاص وقت پہ آپ فوت ہو جاتے ہیں، خاص وقت پہ اس دنیا میں آتے ہیں، خاص آپ کے والدین ہوتے ہیں، خاص آپ کا رنگ ہوتا ہے، خاص آپ کے آپ کے مزاج، صحیح جو چیزیں جو ہیں وہ آپ کی مزاج کا حصہ ہے. کوئی آدمی زیادہ وسیلہ ہے، کوئی آدمی بزدل ہے، کوئی آدمی کنجوس ہے. یہ جو چیزیں ہیں جن کا تعلق انسان کے امور تشریح کے ساتھ نہیں ہے، مینوفیکچرنگ جی جی آپ کہہ لیجیے مینوفیکچرنگ فالٹ انسان کے اندر ہے، جی تو وہ اس کے اوپر اس کی کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں. ٹھیک ہے پابندی اس بات کی ہے جب یہ لمٹ سے آگے نکلے، ان لمٹ سے شرعی امور. صحیح لہٰذا شرعی امور کے اندر زندگی گزارنا، یہ اس کا ہمیں پابند بنایا گیا ہے. صحیح باقی جو تکوینی امور ہیں اس کے تو ہم پابند نہیں ہیں. پابند اس کی پابندی جہاں ہو رہی ہے، یعنی ہم جبرن پابند بنائے گئے ہیں، جی 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 تو اس کے اوپر ہماری کوئی نیکی یا برائی اس کے اندر شامل نہیں. صحیح ہمیں اس کے بارے میں امتحان نہیں لیا جائے گا. ہم سے کل کلا یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم ایسے کیوں تھے، گرے کیوں تھے، ایکسیڈنٹ کیوں ہوا تھا، فلاں چیز کیوں ہوئی تھی. تو تکوینی امور کہتا ہے جس میں انسان کے اختیار کا دخل ہے، اس سے امتحان لیا جائے. ٹھیک ہے اب کس وقت آپ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے اور کس وقت جو ہے وہ تکوینی امور شروع ہو جاتے ہیں. جی جی یعنی انسان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، صرف اللہ کا اختیار باقی رہ جاتا ہے. یہ کون سا حد فاصل نہیں ہم قائم کر سکتے. اچھا یعنی ہو سکتا ہے کہ کسی کام میں آپ بالکل ایسے ایک کام کرتے کرتے آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک کرتے کرتے آپ کا اختیار ختم ہو جائے. لیکن جو ہی اختیار ختم ہوتا ہے آپ بے فکر رہے، آپ کا امتحان ختم ہو گیا، آپ اس بارے میں بے فکر ہو. یہ حد فاصل اس طرح نہیں قائم کی جا سکتی جس طرح بیداری اور نیند میں آپ حد فاصل قائم نہیں کر سکتے. سوتے وقت جی آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں اتنے بجے بج کے اتنے منٹ پہ سو گیا، ٹھیک ہے. جی جی کیوں کہ آپ اندازن کہیں گے کہ میں تقریباً اتنے بجے سو گیا. وہ جو بیداری سے نیند کی کیفیت کی، اس کے بعد آپ سو جاتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ بیداری اور نیند کے درمیان حد فاصل ایگزیکٹلی کیا تھی. اسی طرح سے انسان کے اختیار اور بے اختیاری میں جو حد فاصل ہے وہ اس کو اللہ جانتا ہے، انسان نہیں جان سکتا. انسان کے اوپر صرف یہ پابندی ہے کہ جتنا تیرا اختیار ہے تو اپنے اختیار کے مطابق امور شرعی کا پابند بن، بس اس کے علاوہ ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں. ابھی شاید جیسے آپ نے جانا ہے، آپ نے ارادہ کر لیا ہے کہیں جانے کا، تو آپ وہاں پر انشاءاللہ کیوں کہیں گے؟ کیونکہ آپ نے تو ارادہ کر لیا، وہ آپ نے جانا ہی جانا ہے. جو وہاں پر ہمارا اسلام کہتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے کے ساتھ انشاءاللہ کہیں، وہ کیوں کہنا ہے؟ وہ اس لیے کہنا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں رکاوٹ پڑ سکتی ہے، بہت معاملات خراب ہو سکتے ہیں، معاملات ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں، ایک اللہ کی مشیت ہے، ایک اللہ کی رضا ہے. جی ایک اللہ کی مشیت ہے، ایک اللہ کی رضا ہے. ان دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے. اللہ کی رضا ہے جو وہ چاہتا ہے کہ یہ ہو جائے، صحیح، ٹھیک ہے. مشیت اللہ کا وہ قانون ہے جو اللہ نے بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. صحیح. اور اللہ نے قانون کے تحت انسان اور جن کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں دیا. یہ اللہ کی مشیت ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ اگر نہ چاہے تو آپ نہیں چاہ سکتے، آپ چاہ بھی نہیں سکتے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. آپ چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. یہ وہ جو چاہنا ہے یہ مشیت کے معنوں میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ کی آنکھ کی ایک صلاحیت ہے، جس طرح آپ کے کان کی صلاحیت ہے، آپ کو کہا جائے کہ آپ سن نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. یہ درست ہے نا؟ اللہ دے گا صلاحیت تو پھر آپ سن سکتے ہیں، بالکل. نہیں صلاحیت دے گا تو نہیں سن سکتے. آپ دیکھ نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے آپ کو صلاحیت اللہ نے دیکھنے کی بھی ہے، پھر دیکھ سکتے ہیں. اگر اللہ نابینا بنا دے تو پھر آپ نہیں دیکھ سکتے. اسی طرح اللہ نے چاہنے کی بھی ایک صلاحیت دی ہے. جس طرح یہ دیکھنے، سننے، چکھنے کی صلاحیتیں ہیں، اسی طرح چاہنے کی بھی صلاحیت ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ چاہ نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اللہ نے چاہنے کی، جس طرح سننے کی صلاحیت اللہ نے دے دی ہوئی ہے، اسی طرح چاہنے کی بھی صلاحیت اللہ نے دے دی ہے. اب آپ اچھا چاہیں، فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر. چاہے کوئی نیکی کرنے والا بن جائے، چاہے کوئی برائی کرنے والا بن. اب اس چاہنے کی
کی فضیلت، اس چاہنے کی صلاحیت کو آپ استعمال کریں، یا آپ اپنی کوئی بھی اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو استعمال کریں، اس میں امکان یہ رہتا ہے کہ کسی بھی وقت آپ کی صلاحیت چھین لی جائے. صحیح. یہ صلاحیت کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت کام نہ کرے، اس بات کا یہ امکان رہتا ہے. جی جی. اس لیے آپ کہتے ہیں انشاءاللہ. سبحان اللہ. بالکل. اگر اللہ نے چاہا، یعنی اللہ کی مشیت شامل ہوئی جی جی. کہ یہ کام کرنے کی صلاحیت میری برقرار رہی اور اس کا نتیجہ میرے ہاتھ میں رہا. اصل میں چیزیں جو ہے نا جی جی. اس کے نتائج ہمارے ہاتھ میں نہیں اللہ نے دیے. ٹھیک ہے. اللہ نے کوشش ہمارے ذمہ رکھی ہے، ہمارے ذمہ صرف کوشش کوشش ہے بس. منزل مقصود پہ پہنچنا، یہ چیزوں کے ٹارگٹ اچیو کرنا، یہ ہمارے ذمہ نہیں رکھا گیا. صحیح. ہمیں ہماری کوشش پر پورا انعام دے دینا ہے. بہترین. ٹھیک ہے. جی جی. لہٰذا جب آپ کوشش کرتے ہیں کسی بھی کام کو، کسی دنیاوی ٹارگٹ کو، کسی چھوٹے بڑے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ ہو جائے، کیونکہ کسی ٹارگٹ کا اچیو ہونا اللہ کے ہاتھ میں. تو آپ انشاءاللہ کہہ کے دراصل اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ کام میرے ہاتھ میں آ جائے، میری صلاحیت کام کر جائے، میرا یہ مسائل کام کر جائیں، اسباب کام کر جائیں، اور اس کے ذریعے سے میرا کام ہو جائے. آپ اللہ کے اس مشیت کو اپنے حق میں کرانے کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ انشاءاللہ اصل میں دعا ہے. دعا کہ یا اگر اللہ چاہے، یعنی اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا. ظاہر ہے اللہ نے نہ چاہا تو پھر تو ہو ہی نہیں سکے. اچھا صاحب، آج کا جو نئی جنریشن ہے، جو لوگ ہیں، عموماً اسلام کا نام سن کر گھٹن محسوس کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی ایسے لگتا ہے کہ تربیت کی کمی ہے. ہمارا جو گھروں کا ماحول ہے، جی جی. ماں کی گود سے لے کر ہمارے تعلیمی اداروں تک اور ہمارے اعلیٰ تعلیمی اداروں تک، کوئی بھی اس نہج پہ تربیت نہیں کرتا. میں لوگوں اللہ ماشاء اللہ جو اس نہج پہ تربیت نہیں کرتا کہ اس کے نتیجے میں ہمارے اندر یہ فکر پیدا ہو، اسلام ہماری ترجیح ہو. ہمارے گھروں میں اسلام ہماری ترجیح نہیں ہے، سیکھتے ہم نہیں ہیں، قرآن ہم نہیں پڑھتے، اور کسی بھی اتھینٹک سورس سے ہم نالج نہیں لیتے. چیٹ جی پی ٹی سے ہم باتیں پوچھتے ہیں، اور گوگل سے بات پوچھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو علم مکمل ہو گیا. تو پھر وہ اسلام کبھی ترجیح نہیں رہ سکتا. اور آپ پھر گوگل سے پوچھ کے یا کسی بھی چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ کے آپ پھر کیا دین حاصل کریں گے؟ اور کیا اس وقت پھر آپ کو سوائے کنفیوژنس کے اور کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں آ سکتی. اس لیے اسلام ترجیح نہیں ہے، کنفیوژن بڑھتا جا رہا ہے. اسلام کو ترجیح بنائیں. دیکھیں نبی اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ جہاد پر بھی جانا ہے نا تو کچھ لوگوں کو دین سیکھنے کے لیے بٹھا دیں. صحیح. وہ دین سیکھیں، اور دین سیکھ کے پھر وہ جب لوگ واپس آئیں گے ان کو دین سکھائیں. لہذا ہر معاشرے میں ایک گروہ علماء کا ہونا چاہیے جو مستند علماء ہوں، تو لوگوں کو دین سکھائیں. میں تو یہ کہتا ہوں ہر گھر کے اندر ایک بچہ عالم دین ہونا چاہیے، اس کو پورا دین پڑھائیں. دیکھیں ایک علم ہے دین کا جو لازمی اور ضروری علم ہے، وہ اتنا علم ضروری ہے جو ایک مسلمان پریکٹسنگ مسلم بننے کے لیے ضروری ہے. وہ ہر شخص پر فرض ہے. ٹھیک ہے. وہ ماں باپ پر بھی فرض ہے، اور اولاد پر. اتنا دین، یعنی مثلاً اس کو اگر کم از کم لمٹ قرار دی جائے تو قرآن پڑھنا آنا چاہیے. کوئی حدیث کی ایک آدھ کتاب پڑھ لے، سیرت کی ایک آدھ کتاب پڑھ لے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ ہو، اور مرنے سے لے کر پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے جو مسائل ہیں ان کا پتہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اتنا اگر، اور قرآن سوچ سمجھ کے پڑھے، اتنا اگر دین پڑھنا یہ فرض ہے. صحیح. باقی جو اسپیشلائزیشن ہے نالج کی، وہ ہر شخص پر فرض نہیں ہے. صحیح. لیکن ہر گھر میں ایک عالم دین ہوگا جو اسپیشلائزڈ عالم دین ہوگا، تو پھر وہ دین سکھاتا رہے گا اور آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتا رہے گا. اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہماری نسلیں تو ایک نہیں تو دوسری نسل کے بعد ختم ہو جائے گی. اسلام مشکل ہے یا آسان؟ دیکھیں اسلام من وجہ بہت آسان ہے، من وجہ بہت مشکل. اگر آپ دیکھیں اسلام کو کہیں کہ یہ عمل کرنے کے اعتبار سے آسان ہے یا مشکل ہے، تو اس کو یوں سمجھیں کہ اس اعتبار سے یہ آسان ہے کہ اللہ نے دین کی کوئی ایک بھی شک یا دین کا کوئی ایک بھی حکم ایسا نہیں بنایا جو انسان کی اپنی طبیعت
مزاج اور اس کے جو انسان کی جو بناوٹ ہے اس کے مطابق نہ ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. انسان کی استطاعت سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف نہیں دیتا. لہٰذا جو استطاعت کے اندر آتا ہے اس کا مطلب آسان ہے. لیکن جب آپ اس کو دین پر عمل کرتے ہیں یہ چڑھائی ہے. دین کی طرف جانا چڑھائی ہے, دین سے دور جانا اترائی ہے. اترائی ہمیشہ بڑی مشکل بڑی آسان ہوتی ہے. دین سے دور جانا آپ پھسلتے چلے جاتے ہیں نیچے کو جتنا مرضی جائیں, کیونکہ جہنم پستی کا استعارہ ہے, جنت بلندی کا استعارہ ہے. بلندی جنت نیکیوں سے ملتی ہے, نیکیاں چڑھائی کی طرف ہے, بہت مشکل ہے. لہذا یہ آپ کو ایک بھی نیکی کرنی پڑے گی نا تو آپ کو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اور اپنے نفس کو کنٹرول کر کے نیکی کرنی پڑے گی. جب آپ کھلا چھوڑ دیں گے تو نیچے کو خود ہی چلا جائے گا. تو اس اعتبار سے یہ مشکل بھی ہے. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات, یعنی جہنم کے گرد باڑ کی گئی ہے شہوات نفس, مرغوبات نفس, اور جنت کے گرد باڑ کی گئی ہے مکروہات نفس, جو کام دل کو اچھے نہیں لگتے, انسان کو مشکل لگتے. تو ظاہر ہے فجر کے وقت اٹھنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے, بڑا مشکل ہے, اور جب آپ کریں گے تو پھر اس کے لیے بہت آسان ہوتا جاتا ہے. لیکن دین جو ہے نا اس کی ابتدا اور اس کی انتہا, یہ اس میں فرق صرف یہ ہے کہ جب آپ شروع کرتے ہیں تو آپ کو بہت مشکل لگتا ہے, اور جب آپ اینڈ پہ پہنچتے ہیں نا, پیک پہ پہنچتے ہیں, تو آپ کو وہی کام آسان لگنا لگتا ہے. یعنی مثلاً نماز پڑھنا, نماز پڑھنا آپ کو شروع میں بہت مشکل لگے گا. جتنی تکلیف آپ کو نماز پڑھنے سے ہوتی ہے نا, یہ آہستہ آہستہ جب آپ نماز کے عادی بن جاتے ہیں اور نماز آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے اور آپ کو قرار نماز میں آنا شروع ہو جاتا ہے, تو پھر اس وقت نماز کے چھوڑنے سے اس سے کہیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے جو ابتدا میں نماز رہ جانے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے, تو پھر انسان کی طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے. تو اس طرح سے من وجہ آسان ہے, من وجہ مشکل ہے. آج کے جو ہمارے علماء ہیں, میں یہ محسوس کرتا ہوں معاشرے کا فرد ہونے کے ناطے کہ شاید جو آسان نیریٹو ہے نا اسلام کا, وہ بلڈ کرنے میں پوری طرح کامیاب نہیں ہوئے. کیا آپ ایسے ہی سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں یہ نہیں سمجھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آسانیاں جو ہے نا, صرف آسانیاں ہی لوگوں کی ملحوظ رکھنا, یعنی ہر اعتبار سے یہ درست نہیں ہے. البتہ دو جائز راستوں میں آسان راستہ اختیار کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جو دو جائز راستے ہیں اس میں آسانی دے دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جائز راستوں میں ہمیشہ آسانی اختیار کی, مشکل اختیار نہیں فرماتے. لہذا جائز راستوں میں آپ آسانی اختیار کریں. لیکن کسی شخص کو نماز پڑھنا مشکل لگ رہا ہے تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز نہ پڑھا کرو. اور لوگ ہمیں ملتے ہیں ایسے جو کہتے ہیں 6 مہینے کی نماز معاف کروائی ہوئی ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں جب یہ جو مسلمہ کذاب تھا, اس نے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نبوت کا اعلان کیا. اس سے بڑا جھوٹا کوئی ہو سکتا ہے, اس سے بڑا کوئی دجال ہو سکتا ہے, اور وہ کذاب اس سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے. اس کی بھی فالوئنگ تھی. کیوں؟ اس کی فالوئنگ یہ آسانیاں دینے کی وجہ سے. اس نے لوگوں کو ان کی مرضی سے گانے بجانے کی بھی اجازت دے دی, عشاء اور فجر کی نماز معاف کر دی, جو چیز مشکل لگتی ہے چھوڑتے جاؤ. اور آج کل ہمیں بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں جنہوں نے دین کا یہ تصور پیش کیا ہوا, جو مشکل لگتا ہے اس کو چھوڑ دو. یہ تو دین نہیں ہے. آسانیاں دینی چاہیے, دو جائز رستوں میں آسانی دیں, جہاں گنجائش ہے وہ آسانی دیں. لیکن اگر گنجائش شریعت میں نہیں ہے تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہے ہی نہیں, بس اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے, تو بس یہ کہہ کے تو آپ اس کو لوگوں کو آسانیاں دیتی جائیں. یہ اس طرح کی آسانی جو ہے وہ شریعت فرقہ واریت کی وجہ سے بھی لوگ دین سے بیزار, سب کو اس بات سے معلوم ہے. اور ایک اسکالر ہیں, وہ خود کو کہتے بھی ہیں, ان کا یہ دعویٰ ہے, جیسے سورۃ الحج کی آخری آیت ہے, وہ وہ کہتے ہیں ہم صرف مسلمان ہیں, باقی سب وہ کفر کے لیول تک لے جاتے ہیں, اہل حدیث جو بریلوی ہوں. کیا یہی ہم کہیں گے کہ واقعی ہم مسلمان ہیں
صرف مسلمان کون کروائیں گے یا نہیں، اصل میں یہ جس شخص نے بھی ایسی کوئی بات کہی ہے یہ کم علمی کی دلیل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نام مسلمان ہونا چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے. وہ سماکم المسلمین، اس نے نام مسلمان رکھا ہے تو مسلمان کہلوانا چاہیے، یہ بات اچھی ہے. ٹھیک. تو جب آپ کسی بھی وجہ سے علاقائی یا تنظیمی یا کسی بھی اعتبار سے نام رکھ لیتے ہیں، نہیں ہے مسلم، جی آپ کوئی تنظیمی نام رکھ لیتے ہیں، آپ انجمن فلاح انسانیت رکھ لیتے ہیں، انجمن فلاح معاشرہ رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی نام رکھ لیتے ہیں، تو یہ تنظیم جو ہے بنانا یا کوئی نام رکھنا، چاہے وہ علاقائی رکھنا، آپ ہم پنجابی ہوتے ہیں، آپ لوگ سندھی ہوتے ہیں، فلاں یہ ہوتے ہیں، کوئی بھی نام رکھ لینا، اپنے گروپ بنا لینا، وہ فرقہ واریت نہیں ہے. یہ ذرا کلیئر کٹ سمجھیے، وہ فرقہ واریت اس وقت تک نہیں ہے جب تک مسلمانوں کے معاملات اس تنظیمی دائرے کی وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو، اس وقت تک یہ فرقہ واریت نہیں ہے. اگر آپ نے اس تنظیمی دائرے کی وجہ سے لوگوں کے مسلمانوں کے معاملات کو اس کی وجہ سے حق اور باطل کی جنگ سمجھ لیا تو پھر یہ فرقہ واریت ہوگا. اس کی میں مثال دیتا ہوں. دیکھیں، مہاجرین اور انصار دو گروپ تھے اور یہ علاقائی گروپ تھے، اور ان کو قرآن نے بھی انڈورس کیا ہے اور حدیث کے اندر بھی جگہ جگہ انڈورس ہوا ہے کہ یہ مہاجر یہ انصاری، یہ مہاجر یہ انصاری. تو ٹھیک ہے، لیکن یہی مہاجر اور انصاری ہیں کہ جب غزوہ بنو مصطلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو ایک مہاجر اور ایک انصاری کی لڑائی ہو گئی. ٹھیک ہے، جب اس کی لڑائی ہوئی ہے تو اس نے، اب ظاہر ہے کہ جب آپ کی لڑائی ہوتی ہے تو کسی ایک نے زیادتی کی ہوتی ہے، دوسرے کی زیادتی ہوگی، ایک نے کی ہوگی، ایک پر ہوئی ہوگی. تو اب اس نے مہاجر نے مہاجروں کو بلایا یا المہاجرین، اور انصار نے انصاریوں کو بلایا یا الانصار. ٹھیک ہے، یعنی آواز دی کہ میری آؤ انصاریوں میری مدد کرو، آؤ مہاجروں میری مدد کرو. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے. ٹھیک ہے، میں چونکہ انصاری ہوں تو انصاریوں آؤ میری مدد کرو، میں چونکہ مہاجر ہوں تو آؤ مہاجروں میری مدد کرو. اس کا مطلب ہے کہ حق باطل کا فرق نہیں ہے، فرق انصاری یا مہاجر کا ہے. جب یہ بات ہوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خیمے میں یہ بات سنی، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں فَسَمَّاهُ اللَّهُ نَبِيَّهُ، اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنوا دی. اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے خیمے سے باہر نکلے. آپ نے فرمایا ما بال الدعوی جاہلیت، یہ کیسی جاہلیت کی پکار ہے. اب مہاجر ہونا یا انصاری ہونا تو جاہلیت نہیں ہے، اس کو تو قرآن نے انڈورس کیا ہے. اس بنیاد پر معاملہ کرنا اور حق باطل کو اس بنیاد پر رکھ دینا انصاری اور مہاجر ہونے کی بنیاد پر، تو وہ فرقہ واریت ہے اور یہ دعویٰ جاہلیہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعوہا، اس کو چھوڑ دیں، فإنہا منتنہ، یہ بدبودار ہے، گلا سڑا دینے والی. منتنہ اس گلے سڑے پھل کو کہتے ہیں جو کسی تازہ پھل کے اندر رکھ دیا جائے تو سب کو گلا سڑا دے. فرمایا یہ دعویٰ جو ہے یہ منتنہ ہے، پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر. اس لیے آپ اگر مسلمانوں کے اندر کوئی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر. یہی وہ بات ہے، اس کو آپ میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرب قیامت 73 فرقے ہوں گے، سارے جہنم میں جائیں گے، ایک جنتی ہوگی. نشانی کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، وہ جو اس دین پر ہیں جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں. اب آپ دیکھ لیں، جو بھی تنظیم ہے، جو بھی اپنے آپ کو، چاہے وہ مسلکی دائرہ ہے، چاہے تنظیمی دائرہ ہے، یا جو کچھ بھی، جو لوگ اپنے مسلک کو اس کے مطابق قرار دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور صحابہ کرام کی بات، جو اس کو اپنا مسلک قرار دیتے ہیں، تو وہ اس سے مراد وہ ہے. وہ چاہے تنظیمی طور پر یہ سینکڑوں تنظیمیں ہوں، لیکن سب اس کو اس مسلک پر چل رہے ہوں کہ ما انا علیہ واصحابی، تو وہ ایک فرقہ ہے.
یہ سب ایک فرقہ ہے. سب ایک. لہذا تنظیم رکھنے سے تنظیم بنانے سے یا گروہ بنانے سے یا جماعت بنانے سے فرقہ نہیں بنتا. فرقہ بنتا ہے اس کی عملیت سے، وہ عمل کیا کرتا ہے اور وہ کس چیز کو معیار بنا رہا ہے. اگر تو دین کو معیار بنایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو معیار بنایا ہے، صحابہ کے فہم کو معیار بنایا ہے، تو یہ بالکل فائن ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں. بہترین ہوتے شاید ایک عام بندہ، عام انسان ہے جو پڑھا لکھا کم ہے یا نہیں ہے، وہ دین کو صحیح دین کو سمجھنا چاہتے ہیں. کیا کوئی ایسا راستہ ہے یا کوئی ایسی چیز موجود ہے جو جتنا علم ہے ہمارا ہم تک پہنچا ہے وہ فرقے سے کسی تنظیم کے نظریات سے پاک ہو، جو ڈائریکٹ ہمیں صحیح اسلام تک لے عام بندے تھے؟ قرآن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. دیکھیں، جب آپ دلیل جو ہے نا، ہر شخص دلیل حدیث سے لیتا ہے، قرآن سے لیتا ہے. اگر قرآن اور حدیث سے دلیل نہ ہو تو وہ دین ہی نہیں ہے. ٹھیک، لہٰذا جس شخص نے صحیح دین تک پہنچنا ہے نا، دیکھیں کوئی پانی کا چشمہ ہو نا، پہاڑ سے نکل رہا ہو، تو آپ اس سے کوئی 10 میل 15 میل دور آپ رہ رہے ہیں تو وہ چشمہ بہتا ہوا آپ کے پاس آتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پانی جو ہے وہ صاف نہیں ہوگا. اس کے اندر جو ہے وہ وہاں سے 10-15 میل کی جو دوری ہے نا، اس دوران اس کے اندر جو اثرات ہوں گے، جو ارد گرد ہوا کے اثرات ہوں گے، مٹی کے اثرات ہوں گے، مختلف اثرات، اس کے اندر کنٹامینیشن ہوگی. لہذا اگر کسی نے صحیح شفاف پانی لینا ہے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو سفر کرنا پڑے گا اس کے ماخذ کی طرف. ٹھیک ہے، جب وہ ماخذ پہ پہنچ جائے گا تو اس کو شفاف پانی مل جائے گا. تو جس نے صحیح دین لینا ہے، ماخذ قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت. اگر کوئی شخص لینا چاہتا ہے صحیح دین تو وہ ان کو پڑھے، اور پڑھے، سمجھے، علماء سے سمجھے، علماء کے پاس بیٹھے. دیکھیں، علماء سے، اساتذہ سے ہی دین پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا یہ ہے. میں دیکھیں سادہ سی بات کرتا ہوں طالب علموں کے لیے، ہم اس کو کنکلوڈ بھی کر لیں، اس لیے وقت کوئی نہیں ہے. دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ایک کامن آدمی ہے وہ اپنے علماء سے سوال پوچھے، اپنے ہی علماء سے، جس سے اعتماد ہے، لیکن سوال بدل لے. سوال یہ نہ پوچھے کہ حضرت مجھے اس موقع پر کیا کرنا ہے. یہ تو کہیں گے تو آپ اپنی مرضی بتا دیں گے، میں اپنی مرضی بتا دوں. سوال یہ پوچھے کہ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں. یہ سوال آپ سے بھی پوچھ لے، میرے سے بھی پوچھ لے. آپ بھی یہی بتائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہوتا تھا، تو مجھے بھی یہ بتانا پڑے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہونا پڑے. حضرت امام مالک کے پاس علیہ الرحمہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مجھے وضو کا طریقہ بتا دیں. انہوں نے کہا تیرا سوال غلط ہے. ٹھیک ہے، اس نے کہا حضرت مجھے وضو کا طریقہ نہیں آتا، آپ کہتے ہیں سوال غلط ہے. 3 دفعہ اس نے پوچھا، اس نے کہا سوال غلط ہے. بتائیں پھر سوال صحیح کیسے؟ انہوں نے کہا میں کون ہوتا ہوں وضو کا طریقہ بتانے والا؟ تو مجھ سے یہ پوچھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ کیا تھا، تو پھر میں تمہیں بتا دوں. یہ ہے اصل میں دین. اگر ہم یہ کریں، ہم اپنے سوال بدل لیں نا، تو علماء کے جواب خود بدل جائیں اور خود ہم وہاں پہنچ جائیں. قرآن مجید کا جو طالب علم ہے، قرآن اس طالب علم کو معاشی طور پر بہتر کر سکتا ہے یا وہ راستے دیتے ہیں؟ دیکھیں، یہ کوئی اصول نہیں ہے معاشی طور پر بہتر ہونا. دیکھیں، قرآن نے اصول تو دیا، فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، ہم اس کی معیشت تنگ کر دے رہے ہیں. یہ اصول ہے. لیکن اصل میں جو معیشت ہے نا، معیشت جس کو ہم میٹیریل مفادات کہتے ہیں، مادی مفادات اچھائی یا برائی کی دلیل نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی کے پاس مادی وسائل بہت زیادہ ہوں لیکن وہ اس کی معیشت تنگ ہو، یہ بالکل ممکن ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ ظاہر مادی وسائل اس کے پاس بہت تھوڑے ہوں لیکن وہ بہت کھلی اس کی معیشت ہو، بہت مزے سے زندگی گزار رہا ہو، یہ بالکل ممکن ہے. تو اس لیے قرآن نے دیکھیں کہا کہ وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ. یہ کافروں کا شہروں کے اندر دندناتے پھرنا آپ کو کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے. یہ تو دھوکہ ہے.
बताओ कलील सुम्मा मावाहुम जहन्नम, ये चंद दिनों की बात है, उसके बाद उनका ठिकाना जहन्नम है। तो किसको क्यों मिला है हाँ, ये अल्लाह जानता है, ठीक है। लिहाजा आपको कुरान पढ़ने से माली वसाइल बढ़ सकते हैं, नहीं भी बढ़ सकते, लेकिन एक बात यह है कि आपको जिस हालत में भी अल्लाह रखेगा आपको इत्मीनान की दौलत नसीब होगी, आपको इत्मीनान की दौलत नसीब होगी। इसीलिए फरमाया कि मोमिन का मामला बड़ा अजीब है, वो खुशहाली में भी अल्लाह से अजर ले लेता है और तंगदस्ती में भी अजर ले लेता है, और ये प्रिविलेज मोमिन के अलावा किसी और को हासिल नहीं, सिर्फ मोमिन को। लैसा ज़ाका लिअहदिन इल्लल मोमिन, मोमिन के अलावा किसी के पास नहीं। जब उसको मिलता है तो शुक्र करता है, नहीं मिलता तो सब्र करता है। क्या खशियत इलाही जो है वो पैदा कैसे होती है और आजकल थोड़ी देर रहती है, चंद घंटे चंद दिन, उसको मुस्तकिल कैसे रखा जा सकता है? ऐसा उसूल है? पता नहीं है आपने कहाँ से ले लिया, अभी चंद दिन थोड़ी देर रहती है, मगर मेरे ख्याल में तो आती ही नहीं है। बिल्कुल, ये बात भी ठीक है। यानी खशियत जो है ना, खशियत सिर्फ खौफ नहीं है। हाँ, हम खशियत को खौफ समझते हैं, हालांकि खौफ भी कुरानी लफ्ज है, खशियत भी कुरानी लफ्ज है, तकवा भी कुरानी लफ्ज है, हर एक का अलग अलग मफहूम है। जो खशियत होती है वो खौफ होता है, लेकिन असल में खशियत होती है जिसको आप रिकग्नाइज करते हैं किसी बंदे को। मसलन ये है कि आप हम दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, यहाँ कोई आदमी आगे खड़ा हो जाए तो हम आराम से लगे रहें, कोई बात नहीं, खैर है, तो एकदम हमें बताया जाए जनाब ये तो मुल्क के वजीर आजम है, हम एकदम दबक जाए। क्यों? कि हम वजीर आजम की अथॉरिटी जानते हैं, ठीक, उसकी अथॉरिटी जानते, हालांकि वो आम आदमी है, लेकिन उसकी अथॉरिटी जानने की वजह से हमारे दिलों में उसकी अजमत का एक रोब बढ़ जाएगा। ये जो रोब है ना, अजमत का रोब, ये खशियत होता है। लिहाजा अल्लाह की अजमत का रोब होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। वला तख्शबुन्नास बख्शौनी, सिर्फ अल्लाह से, ये खशियत जो अजमत का रोब है, अल्लाह से बड़ी अजमत किसी की है? तो ये कोई, ये बाकी मखलूक, ये कीड़े मकोड़े हैं, कुछ भी नहीं है, इसकी कोई हैसियत नहीं। हैसियत वो है अगर अल्लाह कह दे कि वालिदैन का एहतराम करना तो करना है, अल्लाह कह दे कि बड़े का एहतराम करना तो करना है। जो जो चीज अल्लाह ताला ने हमें एक डिसिप्लिन दे दी हमें उसमें करना है। अजमत का रोब सिर्फ अल्लाह का है। माँ को इसलिए एहतराम देना है कि अल्लाह ने कहा है माँ को एहतराम देना है, बड़ों को एहतराम इसलिए देना है, उस्ताद को इसलिए, सारी चीजें हमारे लिए मोहतरम हो जाएंगी अगर अल्लाह का हुक्म आ जाएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से सारी चीजें मोहतरम होती चली जाएंगी। तो लेकिन अजमत का रोब सिर्फ अल्लाह का, ये है खशियत इलाही। अगर हम रिकग्नाइज करेंगे ना, जिस चीज को हम रिकग्नाइज करते हैं, उसको पहचानते हैं, या उस दूसरे लफ्जों में कहते हैं मार्फत हासिल होती है, जब हमें उसकी मार्फत हासिल होती है तो फिर खशियत आती है। अगर हमें पता ना हो फिर खशियत नहीं आती। अगर अल्लाह की जात का हमें बड़ाई का एहसास ही कोई नहीं है तो फिर आप जो मर्जी कर टक्करे मारते रहें, आपको खशियत नहीं हासिल। खशियत जब आएगी, जब आप सोचें कि मेरा अल्लाह कौन है, कितना बड़ा है, उसको मेरा पैदा करने वाला है, गौर व फिक्र करें और गौर व फिक्र करते रहें, कायनात पे गौर व फिक्र करें, ये अपने आने पे गौर व फिक्र करें, अपने जाने पे गौर व फिक्र करें, और जब आप गौर व फिक्र करते जाएंगे इसके नतीजे में खशियत इलाही पैदा होती है। और जब खशियत पैदा होती है तो उससे इबादत में मजा पैदा होता है, खुशू खुदू पैदा होता है। उसको फिर मुस्तकिल वो प्रैक्टिकल करके कर सकते हैं। हाँ, उसको अगर आपने मुस्तकिल रखना है तो देखें, उसके लिए ये जो नमाज है, ये जो अज़कार है, ये जो पूरा इस्लाम का अमली डिसिप्लिन है, जो अमली ज़ाब्ता है, ये सारे का सारा खशियत इलाही और अल्लाह ताला के तक़वे को बाकी रखने के लिए ये सारी चीजें काम करती हैं। अगर आप देखें, आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक स्टेप आगे आगे चलते जाएंगे तो आपके अंदर ये बढ़ता जाएगा। जब आप पीछे हटना शुरू हो जाएंगे तो आप फिसलते चले जाएंगे और इधर को। और अगर आप समझते हैं कि किसी मौके पर गलती हुई है और खशियत डैमेज हुई है, तो खशियत डैमेज हुई है तो उसको कवर कैसे करना है? इन्नल हसनात युज़हिबुन सय्यिआत। तो आप जब नेकी करेंगे तो डैमेज कवर हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, नमाज है ना, मसलन फराइज है, अल्लाह ने सिर्फ फराइज पूछने हैं, सुन्नतें भी पढ़नी है, नवाफिल भी पढ़ने हैं, मुस्तहब्बात भी करने हैं, सब कुछ करना है। पहला दायरा है फराइज का,
اس پہ تو کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں. اس کے بعد ہے سنتوں کا دائرہ, اس کے بعد ہے نوافل کا دائرہ. اچھا اگر آپ صرف فرائض پڑھتے ہیں, کوئی ڈیمیج ہوگا تو کیا ہوگا؟ فرائض وہ جو ضروری ہے جس کے پوچھا جانا وہی فرض ہی ڈیمیج ہوا. اگر آپ نے سنتوں کا دائرہ اس کے ارد گرد لگایا ہوا ہے تو ڈیمیج ہوگا سنتوں کا دائرہ. اگر آپ نے نوافل کا دائرہ بھی اس کے گرد لگایا ہوا ہے تو اگر کبھی ڈیمیج ہوگا تو نوافل کا دائرہ ڈیمیج ہوگا, آپ اس کو کور کر لیں گے. لہذا اپنی نیکی کو سیکیور کریں. مومن محسن وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ صرف واجبات اور فرائض پر نہیں ہوتی, بلکہ وہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرتا جاتا ہے تاکہ اس کے گرد شیلڈ بنے. سنتوں کا دائرہ, نوافل کا دائرہ, مستحبات کا, صرف حقوق اللہ میں نہیں ہے, حقوق العباد میں بھی ایسے ہی ہے. آپ اس کو اگر اپنے ارد گرد دائرے بنا لیں گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر کبھی ڈیمیج ہوگا, جس کو آپ کہتے ہیں خشیت الہی میں کمی آئے گی, تو آپ کے نوافل ڈیمیج ہوں گے نا, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو کور کر لیں گے. ابھی سنتوں تک نہیں پہنچا تو آپ اس کو کور کر لیا. تو اگر آپ صرف فرائض ہی کر رہے ہیں پہلے ہی تو پھر ڈیمیج ہو گئے تو فرائض ہوں گے, پھر آپ کی خشیت جو ہے وہ تو دھری کی دھری رہ جائے گی. شاید جدید انسان جو ہے, ہم جو ہے ہمارے پاس خدا کے لیے وقت کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں, ایک تو لفظ خدا نہ یوز کیا کریں یا لفظ اللہ ہی یوز کیا کریں, کیونکہ قرآن نے لفظ اللہ استعمال کیا, ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس ہے نا لفظ اللہ, ہمیں لفظ خدا, میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ یہ استعمال کرنا حلال ہے یا حرام ہے, جائز ہے یا ناجائز, میں اس میں نہیں جاتا. لیکن جب ہمارے پاس لفظ اللہ موجود ہے تو ہمیں اللہ استعمال کرنے کے, خدا کا لفظ استعمال نہیں کرنا. اچھا, اب جو آپ کہتے ہیں نا وقت نہیں ہے, یہ بھی ایک ریلیٹیو ٹرم ہے کہ کچھ لوگ تو واقعی ایسے ہیں جن کے پاس دین کے لیے وقت نہیں, جن کو ان کے پاس میں سمجھتا ہوں دین کا تصور موجود نہیں. اگر دین کا تصور موجود ہو تو ہمارا رہنا سہنا جو ہے یہ دین ہے. دنیا میں رہنے کے طریقے کا نام دین ہے. دین صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ مسجد میں جا کے بیٹھ جائیں, آپ اعتکاف کریں, یہ صرف نہیں ہے دین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے کام کے لیے, کسی کی حاجت کے لیے اس کے ساتھ چلنا مجھے مسجد نبوی میں اعتکاف سے زیادہ بہتر ہے, زیادہ پسند ہے. تو آپ اندازہ کریں, جب اس کا مطلب ہے آپ کوئی شخص کسی کے ساتھ کام جا رہا ہے, آپ کہیں کہ اس کے پاس دین کے لیے وقت نہیں, یہ تو ریلیٹیو بات ہے نا. وہ تو دین کے لیے کام کر رہا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ دین کے لیے کام نہیں کر رہا. آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھے گا دین کا کام کرے گا. آپ لوگوں کو جا کے کہتے ہیں کہ اعتکاف بیٹھے, وہ کہتے ہیں میں نے اعتکاف بیٹھتا, ٹھیک ہے. تو یہ اس کا تعلق جو ہے وہ اس کے دائرہ کار کے ساتھ ہے. ہر شخص کا اپنا ایک دائرہ کار ہے, اور دین اپنی زندگی یعنی اس زندگی کو اللہ کی مرضی سے بنانا یہ دین ہے. جس شخص نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کی ہوئی ہے تو اللہ کے لیے وقف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہو سکتا ہے وہ اس نے کوئی اور کوئی ایسا کمپارٹمنٹ سنبھالا ہوا ہو, ایسا شعبہ سنبھالا ہوا ہو جس شعبے کی طرف آپ کی نگاہ ہی نہیں جا رہی. لہٰذا یہ ریلیٹیو ہے, ہو سکتا ہے وہ دین کے لیے بہت زیادہ کام کر رہا ہو. البتہ فرائض جو ہیں وہ چاہے حقوق اللہ کے ہیں چاہے حقوق العباد کے ہیں, وہ تو ساقط نہیں ہوتے چاہے آپ نے جو بھی شعبہ سنبھالا ہوا ہے. تو اس کے مطابق دین جو ہے نا بنیادی طور پر اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنانے کا نام ہے. اگر کسی شخص نے اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنایا ہوا ہے یا بنانے کی وہ کوشش کر رہا ہے, وہ جہاں بھی ہے وہ اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے, تو اس کی صورتیں کئی ہو سکتی ہیں. شاید آخری سوال ہے کہ پیغام دے دیں نوجوانوں کو, آج کی جنریشن کو, کہ جو دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں ان کو بہترین اور خوبصورت کس طرح وہ گزار سکتے ہیں, کیا وہ ایسا عمل کریں؟ ہر گھنٹہ اور ہر منٹ اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. آپ پڑھ رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو اللہ کے دین کے طالب علم سمجھیں. دیکھیں دین جو ہے نا, دین وہ محدود نہیں کرتا آپ کو. میں نے پہلے بھی بات کی کہ مدرسے میں پڑھنا یہ فرض نہیں ہے. قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و حدیث و سنت کی بنیادی تعلیم لینا یہ ہمارے لیے فرض ہے. فرض تعلیم آپ نے لے لی, اس کے بعد آپ اسپیشلائزیشن جو بھی کر رہے ہیں آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس سے مسلمانوں کو تقویت ہو, تو آپ دین کا علم پڑھ رہے ہیں. مقصد سے علم سمجھا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے, اس طور پہچانا جاتا ہے. آپ اگر وحی الہی کے مقاصد کی تکمیل کے لیے زندگی گزار رہے ہیں تو وہ دین کا کام ہے. لہذا وہ جہاں بھی آپ کر رہے ہوں
تو آپ کوشش کریں کہ آپ جہاں بھی ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ ادارے میں ہیں، آپ دفتر میں ہیں، آپ جہاں بھی ہیں، آپ اپنے آپ کو اللہ کا کارکن بنائیں کہ آپ اللہ کی مرضی سے اس دنیا میں زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب آپ یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کا یہ آپ دین کے لیے کریں. لیکن آپ گھر ہیں، والدین کی خدمت کریں، آپ بہن بھائیوں کے حقوق دیں، آپ مالی معاملات ہیں وہ ٹھیک کریں، آپ اپنے سماجی معاملات ہیں وہ ٹھیک کریں. اس کے لیے دین کے لیے کوئی الگ سے یوں نہیں ہے. ہم نے جو سمجھا ہوا ہے نا کہ دین کے لیے کوئی الگ سے وقت لائے، تو وہ پھر ہمیں لگتا ہے کہ شاید کوئی بندہ جو ہے وہ دے سکتا بھی نہیں ہے. آپ کو ہاں دین سیکھنے کے لیے الگ وقت نکالنا پڑے گا، یہ بات تھی. دین سیکھنے کے لیے الگ وقت نکالنا پڑے گا. دین کس طرح میں اپنی زندگی دین کے مطابق بناؤں، اس کے لیے دین وہ آپ طالب علم نکالیں وقت. والدین جو ہیں، والدین کی گود سب سے بڑا سیکھنے کا ادارہ ہے، اور وہاں سے کام شروع ہوتا ہے. پھر ادارے ہیں، اور ادارے کا اگر انتخاب کرتے ہیں آپ کوئی ایسا جو آپ کو دین سے دور کرنے والا ادارہ ہے، تو پھر گلہ نہ کریں نا اللہ سے. بچیوں کو پڑھاتے ہیں، مثال کے طور پر مجھے کسی نے آ کے مجھے کہا کہ میں نے بچپن میں بچی کو تفسیر بھی پڑھائی، سب کچھ پڑھایا، تو سر پہ دوپٹہ بھی لیتی تھی سب کچھ. اب وہ دوپٹہ بھی نہیں لیتی، کچھ بھی نہیں کرتی. میں نے کہا کسی رائے سے پڑھایا؟ اللہ مجھ سے پڑھایا. تو پھر اللہ سے گلہ کیوں کرنا؟ بہت بہت شکریہ آپ کے انتہائی قیمتی کا وقت کا دوبارہ سے. آپ کو سلامت رکھیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.